बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांडेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमाए हुए 6 नंबरों में से पहला नंबर आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो कि हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहुम ने कई साल पहले पढ़कर सुनाए थे। इस मुज़ाकरे को लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा से हमें आगाह करना मत भूलिए। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। नंबर 1, ईमान। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की तमाम कामयाबियों का दारोमदार इंसान के अंदर की माया पर रखा है। कामयाबी और नाकामी इंसान के अंदर के हालात का नाम है। ये हालात एक किस्म की मखलूक है जो नजर नहीं आती। जिस तरह फरिश्ते खुदा की मखलूक हैं पर नजर नहीं आते, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मखलूक दिखलाई जाती हैं। इसलिए दुनिया की फैली हुई चीजों और नक्शों का नाम कामयाबी और नाकामी नहीं है। इज्जत और जिल्लत, राहत और तकलीफ, सुकून और परेशानी, सेहत और बीमारी, तो इन हालात के बनने और बिगड़ने का दुनिया में फैली हुई शक्लों और नक्शे से ताल्लुक भी नहीं है। इंसान के अंदर की माया अल्लाह की जात का यकीन और अल्लाह के अवामिर है। अब अगर इंसान के अंदर में अल्लाह की जात का यकीन होगा और अल्लाह के अवामिर इसके जिस्म से ठीक ठीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके के मुताबिक निकलेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू इस इंसान के अंदर कामयाबी वाले हालात पैदा फरमा देंगे, ख्वाह ज़ाहिरी असबाब और चीजें कुछ भी इसके पास ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक तमाम कायनात के हर जर्रे के, हर फर्द के बनाने वाले और हर फर्द की हर जरूरत को हर वक्त अपनी जात से पूरा करने वाले खालिक और मालिक हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को अपनी कुदरत से बनाया है। नंबर 2, चीजें अल्लाह के बनाने से, इनके चाहने से बनी हैं। नंबर 3, ये चीजें खुद नहीं बनी, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। नंबर 4, वो इन चीजों को बनाने वाले हैं। नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बने नहीं हैं। नंबर 6, जो चीजें किसी के बनाने से कभी बनी हो तो बनी हुई चीजों से कुछ बनता नहीं है। नंबर 7, जमीन और आसमान और इनके दरमियान जितनी भी मखलूक है इनसे कुछ नहीं बनता। नंबर 8, जो खुद कुदरत से बना है वो कुदरत के मातहत है। लेकिन इस वक्त हमारे माहौल में ये बात चल रही है कि हम लोग यूं कह रहे हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं वो इंसान के इस्तेमाल करने के लिए बनाई हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो चीज अपनी कुदरत से बनाई है, इन चीजों को अल्लाह ने बनाकर अपनी कुदरत में रखा है। ऐसा नहीं है कि कुदरत से ये चीजें बन गईं तो बनने के बाद ये चीजें कुदरत से खारिज कर दी गई हों, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ कुदरत से बनाया है वो हर वक्त इनके कब्जे में है। वही हर चीज को खुद इस्तेमाल फरमाते हैं। वो जब चाहें अपनी कुदरत से इन शक्लों को बदल दें और किसी चीज की शक्ल को चाहे कायम रखकर इसकी खूबी को, इसकी सिफात को बदल दें। यानी ये बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज से जो तासीर वक्ती तौर से दिखला दी वो तासीर हम ये समझते हैं कि यह तासीर इस चीज की होगी। मेरे दोस्तों, अव्वल तो किसी चीज में कोई तासीर है ही नहीं। तासीर अल्लाह के करम में है, शक्लों में कोई तासीर नहीं। शक्लें तो सारी की सारी मिट्टी से बनाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीज अपनी कुदरत से बनाई है तो कुदरत हर वक्त इस चीज में काम करती रहती है। इस बात को हमें बार बार सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, लोगों से कहना पड़ेगा जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान हो रहा है इन सब का ताल्लुक इन फैली हुई शक्लों और नक्शों से नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आली तने तन्हा जो चाहती है वो करती है। इनका ताल्लुक ना तो इन असबाब से है जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त बनाया और न इन असबाब से है जिन असबाबों के बनने में किसी दर्जे इंसानों का हाथ लगा हो। लकड़ी को सांप बना देते हैं, सांप को लकड़ी बना देते हैं। इस तरह सारी शक्लों पर, ख्वाह वो मुल्क की हो या माल की, बर्फ की हो या भाप की, सारी शक्लों पर अल्लाह ही का कब्जा है। वही इन शक्लों पर अपने अम्र को इस्तेमाल फरमाते हैं। जहां से इंसान की जिंदगी बनती नजर आती है वहीं से जिंदगी को बिगाड़ कर दिखलाते हैं, और जहां से जिंदगी बिगड़ती नजर आती है वहीं से जिंदगी को बनाकर दिखलाते हैं। सारी चीजों के बगैर रेत पर डालकर पाल के दिखाते हैं, और सारे साजो सामान जिंदगी बनने के सारे असबाब और चीजों के होते हुए जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखाते हैं। अल्लाह जल्ले शानहू की जात आली से हमारा ताल्लुक पैदा हो जाए
اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی کے لیے یعنی انسانوں کو کامیابی دلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے یہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو دیکھو سمجھو اسے، ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے کائنات کی شکلوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا، یعنی اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ اٹھانے کے اسباب، یہ دونوں چیزیں بالکل مقابلے کی ہیں، دونوں ٹکر کی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اوامر لے کر آئے ہیں، جب وہ اوامر ہماری زندگیوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جسم سے باہر صادر ہوں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے ہر سبب میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے جو ہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پڑنے والی ضرورتوں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں، ان کے بدلنے کا ہم سے یہ کلمہ مطالبہ کر رہا ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، اور دنیا میں نقد فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارا یقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بننے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ہمارا یقین نکلے گا ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ اصل میں ہم پر جو دنیا کی شکلیں مسلط ہیں تو ان کا ہم پر تسلط ان کے یقینوں کی وجہ سے ہے۔ ایک چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے عالمی نقشوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام ہم سارا کا سارا دائی کے لیے مسخر ہو جاوے۔ جس طرح اسباب کہف کے لیے سورج کو مسخر کیا گیا، اسی طرح ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر سورج غروب ہو رہا، عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں، تو یوں کہا اللہ سے کہ اے اللہ سورج کو یہیں روک دے، تو سورج وہیں رکا رہا، ٹھہرا رہا۔ جب دشمن سے مقابلہ کر کے فارغ ہو گئے تب تک کہ سورج رکا ہوا ہے۔ ان کی عصر کی نماز کے تقاضے پر سورج رکا ہوا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی۔ اسباب پر دعوت نہیں چلا کرتی، بلکہ دعوت پر وہ اسباب چلا کرتے ہیں جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ میرے دوستو ہدایت اسباب پر کبھی موقوف نہیں ہوئی، ہمیشہ اسباب کا موافق ہونا ہدایت کی محنت پر موقوف رہا۔ تمام انبیاء کی دعوت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو، ہر جگہ یہ ملے گا بغیر اسباب کے قدم اٹھایا تو اللہ نے اسباب کو موافق کر دیا، یہ نہیں کہ تم اسباب پر ہدایت کو لاؤ۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت پر اسباب موافق ہوئے ہیں۔ جن جن چیزوں سے ہمارا یقین نکل جائے گا ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اب پہلا نمبر ایمان۔ ایمان لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اللہ کی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا۔ اس کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 3 محنت کرنی ہوں گی۔ پہلی محنت دعوت دینی، دوسری محنت مشق کرنا، تیسری محنت دعا مانگنی۔ اب اس میں پہلا کام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے، اللہ کی قدرت سمجھانی ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی نصرت کے واقعات سنانے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کی ہیں، کس طرح غیبی نظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ چلا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ ہم یہ دعوت دیتے نہیں ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں اسباب کے اعتبار سے، حالانکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہے۔
اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اور اصل کامیابی قدرت کا ساتھ ہونا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہونا قدرت کا ساتھ ہونا نہیں کہلاتا۔ اسباب امتحان ہے اور احکامات اطمینان ہے۔ میرے دوستو، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ یہ غیبی نصرتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر آ کر ختم ہو گئیں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ نصرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ آج بھی خدا کی قسم وہ ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلیں گے۔ تو ہم نے تو دوستی کر لی ہے اسباب سے، جبکہ اسباب کا مل جانا وبال ہے اور اعمال کا مل جانا یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت اسباب دے کر پریشان کریں گے، دکان دے کر کمزور کریں گے۔ دوستو، اسباب اوندھا برتن ہے اور اعمال سیدھا برتن ہے، اس میں براہ راست آوے گا پر شرک سے پاک ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسباب جتنا ساتھ دیں، اتنی دعوت دو، اتنا کام کرو۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اسباب کی مواقفت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں پر یقین نہیں بن سکتا۔ اگر حج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اعمال تو چلیں گے اسباب پر، لیکن یقین اسباب کے ساتھ چلیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ مال نہیں ہے لہذا ہم حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج عمل ہے، مال سبب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا کہ نہیں، اسباب کا یقین کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسباب سے ایمان کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ یعنی کسی سبب سے، کسی نقشے سے اور کسی شکل سے کچھ نہیں بنتا۔ جو بھی ان شکلوں سے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، ان شکلوں سے جو کچھ نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یا یہ جو شکلوں میں سے چیزیں بن کر نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں ان شکلوں سے نہیں بنتی، اور نہ ہی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے کچھ بنتا۔ یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے ملا ہوا جو غیبی خزانہ ہے، جس کا دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں۔ اس خزانے سے براہ راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتار رہے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں، قرآن، پانی ہم اتارتے ہیں، قرآن، ساری مخلوق کی روزیاں آسمانوں سے ہم بھیجتے ہیں، جانوروں میں دودھ ہم اتارتے ہیں، قرآن۔ اس طرح شکلوں سے نہ بن کر اللہ کی ذات سے بننے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، چیزوں میں صحت نہیں ہے، چیزوں میں چین اور سکون نہیں ہے، چیزوں میں راحت نہیں ہے، چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اگر صحت، چین و سکون، راحت اور عزت کو پانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اعمال سے حاصل ہوں گی۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس یقین کی دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلمے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت صرف اس کی زبان کے بول ہیں۔ نہ اس دعوت سے یقین کی تبدیلی ہوگی، نہ اس دعوت سے اس کا یقین بدلے گا، نہ اس کے ایمان میں کوئی ترقی ہوگی۔ بلکہ میرے دوستو، جس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فرد کو یا کسی مجمع کو مقام پر یا باہر دعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو کہ میں ایمان صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس لیے قرآن میں ہے، آیت لکھی ہوئی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں اپنی سطح کے عمل کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ غلط ہے، بات کو سمجھو اچھی طرح۔ دیکھو، اللہ رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت کوئی ہمارا ساتھی کلمے کی دعوت دے، اس وقت یہ بات لازم ہے کہ اس کی دعوت دیتے ہوئے اس کے سامنے ایمان صحابہ اور اس کے سامنے کلمے کی حقیقت، اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہو، اس کے سوا کوئی سبب نہ ہو۔ جب اس طرح دعوت دے گا جس طرح عرض کیا جا رہا ہے تو اب اس دعوت سے اس کے اندر کلمے کی حقیقت آئے گی۔ تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا نمبر۔ پہلے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھائی، اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ
اس کی قدرت سمجھاؤ کہ قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، اسباب قدرت کے پابند ہیں، اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔ کلمے میں دوسرا کام یہ بیٹھ کر سوچو کہ جس چیز کی دعوت دی ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ ان دو کاموں کو کرنے کے بعد کلمے میں تیسرا کام یہ ہے کہ پھر رو رو کر اللہ رب العزت سے اس یقین کی حقیقت کو مانگو۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں یہ مشق تو ہو گئی ختم، اب رہ گئی تقریر کی کوئی بیان کرنے والا اچھا سا بیان کر دے جس سے ہماری شب گزاری کامیاب ہو جائے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت میں سب سے زیادہ ایمان کو بولا جاتا، اور اسی طرح سے ایمان کو بولا جانا کہ تمہاری بات کی چوٹ اسباب پر پڑ رہی ہو۔ میرے دوستو، اگر ہم بولتے بھی ہیں تو ہم بولیں گے اسباب کی رعایت سے۔ اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولنے سے کبھی ایمان نہ بنے گا، بلکہ دوستو جب تم اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو گے تو باطل ترقی کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 مشق، نمبر 3 دعا۔ چاہے مجمع میں گھس کر دعوت دو، چاہے انفرادی دعوت دو، پر کلمے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو، کیونکہ دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ استعمال ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو کلمے کی دعوت پسند ہے، کلمے کا دعویٰ پسند نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والے اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔